हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, आज बात करेंगे बानी पीटीआई मिस्टर इमरान खान के हवाले से. उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो कुछ बेहतर नहीं है और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से कुछ बातें सामने आ रही थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने से मना कर दिया गया है. मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन गवर्नर सिंध की बात करते हैं, मिस्टर कामरान तिसौरी की बात करते हैं तो सुनने में आ रहा है कि शायद उनकी छुट्टी हो गई है या उन्हें पोजीशन से खारिज कर दिया है. एनीवेज, जो भी अपडेट्स है जानेंगे. इंटरनेशनल स्केल पर जो एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोल के जो इस वक्त प्राइजेस जो हैं, ये जो इन्फ्लेशन चल रही है, इसमें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट बहुत अहमियत की हामिल है. वो भी आपके साथ शेयर करेंगे. ईरान, इजराइल और US, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो ऑपरेशन ज़रबुल हक है उसकी अपडेट्स, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है सऊदी अरब जाकर अभी MBS के साथ, उसमें क्या पॉलिसीज़ डिस्कस हो रही है, क्या स्ट्रेटजीज़ डिस्कस हो रही है. और नाजरीन, मिस्टर बाबर आजम जो कि मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर है, उनके हवाले से कोई फाइनल नई खुशखबरी सामने आई है. होपफुली हो सकता है कुछ क्रिकेट के हवाले से हो. तो चलिए आगे जानते हैं. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, सबसे पहले PTI मिस्टर बानी PTI मिस्टर इमरान खान के बारे में बताइए. उनको हॉस्पिटल शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन तो सिंपल ये आ गया कि उनको मना कर दिया गया है. फैसला ये आ गया, उनके हक में ही नहीं है. जो है ना जी, इमरान खान, उनकी चूँकि आँख का इशू चल रहा है और उसके लिए 2 इंजेक्शन उनको लग चुके हैं आँख में अभी तक, और एक कोर्स है, पता नहीं वो 3 का है या 5 इंजेक्शन लगने हैं. तो वो वैसे तो उनकी कंडीशन काफ़ी आँख की तो बेहतर है. अच्छा, उसी एक आई साइट प्रॉब्लम के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर कर रखी थी PTI के वकला ने और गालबन सरदार लतीफ़ कोसा ने, कि उन्हें जो है ना हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए. जेल के अंदर उनका जो ट्रीटमेंट है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है उनकी फैमिली की और पार्टी की लीडरशिप की और एक उनके कारकुन, आम कारकुन की. तो आप लिहाजा उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए. तो ये पिटीशन थी. तो वो पूरे दिन की जो है एक समाअत के बाद और जो है ना इंतज़ार के बाद एक फ़ैसला जो होल्ड किया गया था, वो फाइनली अब यह आया कि वो इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है ठीक. मुअज़्ज़ज़ अदालत ने. तो और उसके साथ ही उन्होंने कोई डायरेक्शन दी है, गालबन एक मेडिकल बोर्ड बनाने की डायरेक्शन दी है. और बोर्ड में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा है कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए. इस हवाले से उनका ट्रीटमेंट जेल में ही होगा और उसमें एक जो पहले से बोर्ड है जो उनका चेकअप कर रहा है आँख के प्रॉब्लम के हवाले से, और अदरवाइज़ उस बोर्ड में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि डॉक्टर नदीम कुरैशी को शामिल कर लें. और ये कोई बड़े डॉक्टर होंगे, तो एक तो ये कर लें, और दूसरी डायरेक्शन दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि उनकी फैमिली को मुलाकात करने दी जाए. ये हुक्म दिया है अदालत ने. अच्छा, इस तरह के अहकामात इस पर्टिकुलर जो एक इशू है, इस हवाले से मुअज़्ज़ज़ अदालत पहले भी कई दफ़ा हुक्म जारी कर चुकी है कि उनकी फैमिली का ये इस्तेहक़ाक़ है कि उनकी मुलाकात करवाई जाए. और हर मंगल जो है ना वो फिर इंतज़ार होता है, मंगल को फैमिली पहुंचती है और मंगल को फैमिली को बताया जाता है कि मंगल को नागा होता है, हालांकि वो नागा गोश्त का नागा होता है. मंगल को ये मुलाकात का नागा कर देते हैं जेल हुकाम, और वो मुलाकात नहीं करवाई जाती. तो ये आज फिर अदालत ने एक दफ़ा हुक्म किया. अब लेट्स सी के सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और IG जेल खाना जात किस हद तक इस हुक्मनामे पे अमल दरामद करते हैं, और वो जो बाहर रमज़ान पूरा धरने में गुजार रही हैं उनकी बहनें और उनकी जो लीडरशिप है, वो कब जो स्मूथली मुलाकात कर पाती हैं. वो जो CM बने थे कि वो पूरा नक्शा बदल देंगे और रिहा करवा लेंगे रातों रात और पता नहीं क्या कर देंगे, और जो है ना वो सियासती तब्दील कर देंगे. सुहेल अफरीदी वो वज़ीर आला बन के भी मुलाकात नहीं कर पा रहे. अली मीन गंडापुर को इसलिए हटाया गया था कि वो मुलाकात नहीं करवा पा रहे और नहीं कर पा रहे. सुहेल अफरीदी आए, अच्छा वो बतौर CM भी मुलाकात नहीं कर पाते. अब सुहेल अफरीदी का मैंने थोड़ा सा नोट किया कि वो काम पे लग गए हैं, जो असल काम है. अब उन्होंने सूबे की तरफ तवज्जो देनी थोड़ी शुरू की है और कंसेक्टिव उनकी मीटिंग्स मेरी नज़र से गुजर रही हैं. वो मुख्तलिफ KPK के मुख्तलिफ इशूज़ पे मीटिंग्स कर रहे हैं रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, ताकि वहाँ के मसाइल हल किए जाएँ. अच्छा, अब आप वापस आते हैं कि
عمران خان جو ہیں ان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کا جو ایک خواہش تھی پی ٹی آئی کی وہ مسترد کر دی ہے عدالت نے. اچھا وہ کن بیسس پہ؟ میں بیسس بتاتا ہوں, سپورٹس بیس پہ تو نہیں ہوئی ہوگی, ظاہر ہے کہ وہ اس پہ تو ہو ہی نہیں سکتی, جیت جانا تھا انہوں نے. وہی نا, وہ ان رپورٹس پہ ہوئی ہوں گی جو میڈیکل بورڈ نے رپورٹس عدالت میں جمع کروائی ہوں گی. ٹھیک ٹھیک, اس میں گریجولی ایک سیٹسفیکٹری ٹریٹمنٹ جو ہے نا اس کی روشنی میں معزز عدالت نے یہ فیصلہ کیا, کیونکہ مکمل فیصلہ تو ابھی سامنے نہیں آیا. جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تک اتنے ٹکرز ہی عدالت کے جو باہر آئے ہیں وہی ہمارے پاس موجود ہے, جو ہمارے کورٹ رپورٹرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں عدالت کے اندر, وہ کوریج کر رہے ہوتے ہیں, اور جتنی بات باہر رپورٹ کرنے کی ہمیں اجازت ہوتی ہے. جو مکمل فیصلہ آ جائے گا اس کو ہم دیکھیں گے کہ کن بیسس پہ جو ہے نا وہ مسترد ہوئی ہے. یا آپ سردار لطیف کوسا سے کوشش کریں گے, وہ چونکہ پٹیشنر تھے پی ٹی آئی کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے, تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اب تک کی ان کی جو رپورٹس ہیں, مختلف جو ٹیسٹ کروائے گئے ہیں, ان رپورٹس کی روشنی میں, یعنی کہ وہ حوصلہ افزا رپورٹس ہیں, یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے اس فیصلے سے, اور یہ ایک اچھی خبر ہے ان کی فیملی کے لیے اور سب ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے, کہ ان کی جو آنکھ والا بھی پرابلم ہے وہ خاصا بہتر ہے, اور اتنا جو ہے نا کوئی اس میں کریٹیکل معاملہ نہیں ہے کہ ان کو فوری طور پہ اچھا ایک اس میں بڑا اہم پہلو ہے, یہ گلاس آدھا بھرا ہوا اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو بڑا اہم پہلو ہے. دیکھیں اڈیالہ جیل جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے لیے بڑی ایک سیکیور جگہ ہے, محفوظ جگہ ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرا سبجیکٹ ہے کہ ان کی رہائی اور رہا نہ ہونا جیل کے اندر ہے نا, مگر ٹریٹمنٹ کی بات اگر کرتے ہیں تو ان کو کسی بھی اسلام آباد کے ہاسپٹل میں منتقل کرنے کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری ایک فل پروف سیکیورٹی وہاں پہ آپ کو ارینج کرنی پڑے گی, اور یہ ایک بہت بڑا رسک ہے ان کو وہاں سے شفٹ کرنا کسی ہاسپٹل میں. اور اگر وہی ٹریٹمنٹ یا اتنا ہی بہتر ٹریٹمنٹ ان کو جیل کے اندر میسر آ سکتا ہے, تو یہ تو باہر کا واویلا ہے نا کہ اس کو ایشو بنانا, تو آپ کسی بھی چیز کو بنا دیں. اگر آپ خود عمران خان سے جا کے یہ بات کریں یا بشرا بی بی سے جا کے بات کریں تو میں بھی علاج کے لیے اگر صرف منتقل کرنا ہے, رہائی کی بات نہیں کر رہا, اگر صرف علاج کے لیے منتقل کرنا ہے تو شاید وہ بھی یہ کہیں گے کہ ادھر ان کا علاج زیادہ موزوں اور بہتر ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو کوئی بھی ہاسپٹل ہے, میں کہتا ہوں پیمز ہے یا ایون کوئی بھی ہاسپٹل ہے, عمران خان کا وہاں پہ ایڈمٹ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس ہاسپٹل میں کرفیو کا سما ہوگا نا, پھر جو باقی شہری ہیں ان کے لیے تو وہ ہاسپٹل آلموسٹ جو ہے نا اس کا وہ ایریا وہ تو بند ہو گیا, سیکیورٹی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, ظاہر ہے. یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے جو ہم عدالتی فیصلے کی جب بات کرتے ہیں, جہاں میں رپورٹس کی بات کرتا ہوں, وہاں کورٹ کا اطمینان جو ہے, اگر میں رپورٹس کی بات کرتا ہوں تو بہت بڑا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. میں بھی پروسیکیوشن نے یا میں بھی حکومتی جو وکلا ہیں انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہو وہاں پہ, جب ہمارے سامنے پوری ایک پروسیڈنگ آئے گی تو اس میں بھی یہ مینشن ہو یہ بات. یہ تو میں اپنے اندازے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک متوقع ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک آنکھ کا ٹریٹمنٹ کروانے کے چکر میں ان کی زندگی کو رسک میں نہیں ڈالا جا سکتا. وہ ٹریٹمنٹ اگر بورڈ تشکیل دیا گیا, ایک پہلے ڈاکٹر کا بورڈ ہے, اس میں ڈاکٹر ندیم قریشی جو ہے ان کو شامل کیا گیا. وہ ایک دفعہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم تو یہاں بیٹھے صرف بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے آنکھ کے چیک اپ کے لیے لاہور سے بھی ڈاکٹرز جو ہیں موو ہوئے ہیں راتوں رات, لاہور سے بھی ڈاکٹرز گئے ہیں. میری اطلاع ہے کراچی سے بھی جو ہے نا وہ آئی اسپیشلسٹ جو ہے ان کو بھی بلایا گیا ہے, اور وہ سیم ڈے پہنچے ہیں اسلام آباد, اور وہاں سے ان کو جو ہے نا اڈیالہ جیل لے جایا گیا ہے, اور وہ تمام ڈاکٹرز کی اوپینین لی گئی ہے, انہوں نے تمام نے چیک اپ کیا ہے. اکوپمنٹ جو ہے آئیز کے حوالے سے جو لیب ہے وہ منتقل کی گئی ہے, ایون چیک اپ کے لیے آلات منتقل کیے گئے اڈیالہ جیل کے اندر. یہ تمام پروسیس وہ ہے جو ہمارے علم میں ہے. البتہ یہ ہے کہ پیچھے جو ایک صفدر بیرسٹر صفدر گئے تھے فرینڈ آف کورٹ کی حیثیت سے, تو وہ جب آئے تھے تو انہوں نے بھی آ کے یہ بتایا تھا کہ اب ان کی آنکھ بہتر ہے. پھر محمود خان اچکزئی نے فلور پہ کہا, فلور آف دی نیشنل اسمبلی, کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی جو آنکھ کا ایشو ہے 85% ریزالو ہوا ہے.
تو یہ ہے کہ اب باقی بھی جو کچھ ہے ان کا پرابلم، اللہ کرے کہ وہ جلدی سے جلدی بالکل صحت یاب ہو جائے وہ، آمین. اور یہ ہر انسان کے لیے دعا ہے، وائی ناٹ. آئی تھنک وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں، گریجولی ڈیٹوریٹ نہیں کر رہی ان کی ہیلتھ. اور اب جس طرح کا علاج جو ان کا کیا جا رہا ہے اس میں پھر یہ کنسیڈر نہیں کر رہے کہ باہر اسپیشلی ان کو ایڈمٹ کرایا جائے ہاسپٹل میں. یار میں دیکھیں یہ تو یہ بیماری تو انسان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 85 سے اللہ کرے خبر آئے کہ وہ 100% ان کی آئی سائٹ بہتر ہو گئی ہے اور ان کی نظر ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن اپنی پارٹی کے بہت سے لوگوں کو اب وہ اس نظر سے نہیں دیکھیں گے، نظر ان کی جتنی مرضی ٹھیک ہو جائے. اب بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کسی اور نظر سے وہ ان کو دیکھیں گے. اور کیا پتہ جب ان کی آنکھ ٹھیک ہو تو ان کی ایک بات نہیں، آنکھ بھی کھل جائے. نہیں اور واضح ہو وہ جائے. کھل چکی ہے. دیکھیں وہ اب 2.5 سال قید کاٹنے کے بعد اگر کسی شخص کو یہ ریئلائز نہیں ہوا کہ کون جو ہے نا کس ایجنڈے میں ان کی پارٹی میں آیا، کس ایجنڈے پہ بھیجا گیا، کون ان کا ساتھی ہے کون نہیں ہے. عمران خان جماعتوں کو تو اپنا اینیمی سمجھتے ہیں نا، وہ تو سمجھتے ہیں. میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاتا ہوں، مجھے نہیں ہو جائے گا. عمران خان کے حوالے سے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے جو حریف جماعتیں ہیں ان کو اپنا سیاسی حریف نہیں سمجھتے. عمران خان تو ان کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں. یعنی کہ عمران خان کا جو رویہ اور ایکٹ رہا بطور پرائم منسٹر، پرسنل وہ اب بھی جو ہے نا وہ کبھی یہ لگا نہیں کہ وہ ایک سیاسی ایک حریف کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوں. پروفیشنل پولیٹیکل پرسنالٹی میں ایلیمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو اس بات کو آپ ایسے کر لیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کھیلتے رہے نا حکومت آپس میں، ٹھیک ہے، جب تک عمران خان نہیں اتنے وہ اسٹیبلش ہوئے تھے پولیٹکس میں، تو یہ لوگ اس حد تک نہیں گئے کبھی ایک دوسرے کے خلاف. اس میچ کو آپ فکس میچ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ان کو پتا ہوتا تھا کہ کل کو ان کی حکومت آ جانی ہے، اس کے بعد پھر ہماری باریاں لگی ہوئی تھی نا، تو باریوں میں وہ ایک دوسرے پہ اس حد تک نہیں جاتے تھے کہ دوسرے کی باری میں پھر ان کو پچھتاوا ہو یا ان کو بھگتنا پڑے. اچھا یہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان تو کوئی بیڑیاں جلا کے آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو گل ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور کسی کو چھوڑنا ہی نہیں. تو دن رات آواز ہی یہ آتی تھی، اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا، اس کو بھی ڈال دوں گا، فلاں کو پتہ نہیں کیا کر دوں گا، اس کو یہ کوئی انسان تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ کس کو عزت ملنی ہے اور کس کو ذلت ملنی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سر. میں گورنر سندھ کی جانب آنا چاہوں گی. سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو پوزیشن سے ہٹا دیا گیا ہے مسٹر کامران تیسوری کے حوالے سے، کیا حقیقت ہے یہ اچھا بتائیے. اس میں مس یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آیا تھا آج تک کہ ان کو گورنر بنایا کیسے گیا اور کیوں بنایا گیا. مجھے تو پہلے یہی نہیں سمجھ آیا تھا. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا باریوں کی، جی بالکل، باریوں کے آگے جو ہے نا ایک سٹیج آتی ہے کہ جس میں آپ کو اپنا حصہ ملتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب یہ باریوں والی پارٹیاں جو ہیں وہ کٹھی ہو گئی ساری، ٹھیک ہے جی، ایک اتحاد بن گیا. اس میں ایک میثاق حکومت طے پایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے بڑے شوز کیے ہیں اس کے اوپر، آپ کو یاد آ جائے گا. انہوں نے آج تک، میں بتاتا ہوں آپ کو، انہوں نے آج تک میثاق جمہوریت نہیں کیا. ان جماعتوں نے ابھی تک، انہوں نے آج تک میثاق معیشت نہیں کیا، ٹھیک ہے، میثاق اکانومی نہیں کیا. انہوں نے آج تک میں تو کہوں گا میثاق پاکستان بھی نہیں کیا، جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے. ہاں میثاق حکومت کر لیا. میثاق حکومت یہ تھا کہ کس صوبے میں کس پارٹی کا گورنر ہوگا، کس صوبے میں کس کی حکومت ہوگی. سمجھ نہیں میری بات آپ؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو تھے نا عہدے بانٹے گئے تھے. گورنر ہاؤسز کی اسی طرح تقسیم ہوئی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر جو سندھ ہے، گورنر سندھ وہ نون لیگ کے حصے میں آیا تھا، بالکل. اور جو گورنر پنجاب ہے وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا. گورنر کے پی کے ہے وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح گورنر بلوچستان، تو پھر صدر پاکستان کا عہدہ، ٹھیک ہے. پھر پرائم منسٹر جو ہے وہ نون لیگ کے حصے میں آیا. سی ایم پنجاب ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے سیٹس کی بنیاد پہ وہ ووٹ سے اپنا سی ایم بن گئی. تو اس طرح بعض عہدے جو ہے نا ان کی بانٹ ہوئی تھی، اور یہ ٹیبل پہ بانٹے گئے تھے. یہ کسی ووٹ کے ذریعے نہیں ہوئے تھے، میرٹ بیس نہیں تھے. چلے یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہی سر بانٹے گئے نا، بانٹے گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں یہ جو تھا نا گورنر سندھ، یہ آیا تھا نون لیگ کے حصے میں.
تو اس لیے یہ کوئی بہت بڑا ایک کوئی پوزیشن کو جسٹیفائی نہیں حادثہ کرتے. ہونے نہیں جا رہا نہ. اس وقت جو ہے نون لیگ سے کہا گیا کہ آپ اپنا نام دے دیں گورنرشپ کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ فی الحال آپ لگا لیں. ایم کے ایم نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ جو ہے نا ہمارا گورنر لگا دیں. تو اس وقت میاں نواز شریف اور پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نام دیں. انہوں نے کامران تیسوری کا نام دے دیا. اچھا, کہیں بھی دور دور تک کامران تیسوری کا تصور بھی نہیں تھا کہ کامران تیسوری جو ہے نا, بہت سارے نام تھے ایم کے ایم کے اندر اس طرح کے, ایم کے ایم پاکستان کے اندر, کہ جن کی طرف دھیان جاتا تھا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے. اور لیکن وہ بھی نہیں ہوئے. ہاں, اور ماضی میں عشرت العباد کی طرح ایک اس طرح کا گورنر آ سکتا ہے. تو وہ کسی کا نام نہیں ہے, نام آ گیا کامران تیسوری کا, اور وہ گیٹ اپ کامران تیسوری کا جو ہے نا وہ بڑی بڑی مونچھیں, اور پھر آہستہ آہستہ تو پھر انہوں نے وہ شروع کیا نا فیشل ویشل. سر اب ان کو جو ہٹایا جا رہا ہے کس وہ بیس پہ, میں اور بتاتا کیا سچویشن کیا ہوئی ہے؟ میں بتاتا ہوں. سچویشن کوئی نہیں ہوئی. اب جو ہے ٹھیک ہے, نون لیگ نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ سندھ میں جو ہے تھوڑا سا اپنی ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں. اصل تو بات یہ ہے اب گورنر ہاؤس جو ہے جہاں اس سے پہلے ایم کے ایم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی تھی, اب نون لیگ کی ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی اس گورنر ہاؤس سے. ایکٹیو کیا جا رہا ہے. چلیں اس بات کو جوڑ لیں اس بات کے ساتھ کہ ابھی سی ایم پنجاب نے جو 3-3 کروڑ روپے دیے, تو انہوں نے بہت سارے سندھ کے فلم سازوں کو بھی دیے, یعنی کہ وہ اپنا سندھ میں بھی جا نہ بھی دیں. ہاں جی, نہ بھی دیں. دیکھیں سندھ میں سی ایم پنجاب کی اپریسیشن جو ہے نا, یہ ایک بہت بڑا ایک نشہ تو ہے نا, کریڈٹ تو ہے نا, ٹھیک ہے. وہ بے شک وہ اپنے کاموں کی وجہ سے ڈسکس ہوتی ہے وہاں پہ, یا اپنی قدرے بہتر گورننس کی وجہ سے, قدرے بہتر چیف ایگزیکٹو شپ کی وجہ سے وہ ڈسکس ہوتی ہیں, اور اپنی جو ہے نا وہ اپنے لیگ ورک کی وجہ سے ڈسکس ہوتی ہیں. تو اب یہ ہوا کہ گورنر آف سندھ سے اب نون لیگ کی آواز نکلنا شروع ہوگی, وہاں سے ایکٹیویٹی شروع ہوگی. اچھا, اس کے لیے اب جو آپ کو بتانے والی بات ہے, نہال ہاشمی کو گورنر بنایا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے, نہال ہاشمی ان کے بڑے جو اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک جیالے کارکن ہے مسلم لیگ نون کے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو نااہل قرار دے دیا تھا اس وقت کی عدالت نے, اور تقریباً 5 سال تک وہ نااہل رہے کسی بھی طرح کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے, انہیں نااہل قرار دے دیا گیا تھا نہال ہاشمی کو, اور وہ بڑے فائٹر, یہ ریوارڈ مل رہا ہے. اور نہال ہاشمی جو ہے نا وہ نام آیا ہے, اور نہال ہاشمی نے ملاقات بھی کر لی ہے آج ہی کے دن پرائم منسٹر سے, اور اس میں رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے, اور غالباً اسحاق ڈار بھی تھے. اور نہال ہاشمی کو پرائم منسٹر نے باقاعدہ یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ گورنر صاحب جائیں, جا کے شیروانی گورنر سلوائیں اور تیاری کریں, اور جا کے گورنر اس کا چارج لیں, اور جا کے دیکھیں کون سی جو ہے نا وہ لائٹ رمضان چارج لے لیں گے. ظاہر ہے ود ان رمضان, کیونکہ اب 4-5 اس چارج میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے جو ہے نا وہ پیزا کھا کے چارج لینا ہے, وہ تو روزہ رکھ کے بھی چارج لیا جا سکتا ہے. مسٹر کامران تیسوری کی جگہ اب مسٹر نہال ہاشمی جو ہے ایز اے گورنر سندھ سرو کرنے والے ہیں. کامران تیسوری صاحب نے جو وہ کہتے ہیں نا بچپن میں کہ وہ میں نے جھولا لینا ہے, تو انہوں نے زندگی کا جو جھولا بطور گورنر لے لیا, یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے, انٹرنیشنل اسکیل پر انرجی کرائسس, پیٹرول کے جو ریٹ ہے پوری دنیا میں سارے کے سارے جو لوگ ہیں شہری ہیں اپنے رسپیکٹو کنٹریز میں متاثر ہیں. ایون کہ امریکہ میں بھی, پاکستان آپ دیکھ لیں, ہمارا پاکستان کا تو کوئی بیک اپ پلان ہی نہیں ہے نا پیٹرول کو لے کر. نہیں. اچھا, اس میں دیکھیں آپ پاکستان کی اگر بات کرتی ہیں نا, تو وہ تو خطے کی جتنے ممالک ہیں اور دنیا کے ممالک جو ہیں, انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی جنگ بھی شروع ہو جائے گی کہ جس سے پیٹرول کرائسس پیدا ہوگا. اچھا, مے بی چونکہ اٹیک تو امریکہ اور اسرائیل نے کیا نا, انہیں اندازہ ہوگا, انہوں نے اپنا کوئی بیک اپ پلان رکھ بھی لیا ہوگا. اب یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی تو قیمتیں اوپر سے اوپر جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلے اطلاع تھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی جو قیمت ہے وہ $90 فی بیرل تک جا رہی ہے. اب اطلاع آئی ہے کہ آج کے دن $100 فی بیرل تک جا رہی ہے. اب یہ تو چلے ایک بیڈ نیوز ہے, مگر اچھی خبر یہ ہے کہ ایک جو ایجنسی ہے انٹرنیشنل, وہ ہے IEA, جو توانائی کی انٹرنیشنل ایجنسی ہے, اس کے پاس اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تیل کا ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اور یہ جو ذخیرہ اس وقت موجود ہے جب ہم بات کر رہے ہیں AIA کے پاس, وہ ذخیرہ ہے
1.2 بلین بیرل اس کے پاس اسٹوریج ہے اس وقت, اور ایک سرو کر سکتی ہے ایگزیکٹلی لانگ ٹائم. ایگزیکٹلی. اب یہ ہے کہ جو پہلے مرحلے میں جو ممبر ہیں, رکن ممالک ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے 40 کروڑ بیرل تیل جو ہے وہ جاری کرنے کی آج منظوری دے دی ہے. او نائس نائس, ٹھیک ہے نا, جس سے ایک تو پیٹرول کرائسس جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا اور قیمتیں بھی نیچے آئیں گی. چلے گڈ, یہ بہت اچھی بات کر دی قیمتیں آپ بجائے نے. اوپر جانے کی اب نیچے کی طرف اب آئیں گی. نیچے کی طرف آئیں گی. تو آئی ای اے نے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کی جو ہے وہ رکن ممالک نے وہ منظوری دے دی ہے. اور یہ بین الاقوامی, میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا, انٹرنیشنل یہ انرجی ایجنسی ہے, بین الاقوامی توانائی کی یہ ایجنسی ہے. اور یہ جو ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جیسے وہ 55 روپے بڑھا اور اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہوئیں کہ مزید تیل بڑھ سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک ویک تو کم از کم جو ہے اسی قیمت پہ گزرے گا, کیونکہ پہلے آلویز جب آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے, کم کرنی ہے یا اسے مینٹین رکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے 2 ویکس کا ٹائم ہوتا تھا کہ ہر 15 دن کے بعد ٹوائس اے منتھ یہ قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ کیا جاتا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. اب موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ ایوری ویک وہ میٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اب جو ہے ایک ہفتے کے فرق سے آپ اگر وہ جو ایک بھیانک رات ہے جس دن 55 روپے بڑھایا گیا تھا تیل, اور پھر اربوں روپے کمائے تھے کسی نے ذخیرہ اندوزی کے ذریعے اور منافع خوری کے ذریعے, اب جو ہے نا دوبارہ وہ رات کب آتی ہے, دوبارہ پیٹرول پمپس پہ لائنیں کب لگیں گی. تو سر آپ کو یوزلی جب پیٹرول جو بھرتا ہے نیچے تو واپس نہیں گئی پرائز اس کی کبھی بھی. اب یہ جو آپ نے بتایا کہ ایک آپشن ہے, اور اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تو پیٹرول کی جو پرائزز ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی. کیا واقعی؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ جب تک اوپر گیا تو پھر اوپر ہی گیا, کبھی واپس نہیں آیا. ایسا نہیں ہوا بشرا. 2-3 روپے کا فرق ہوتا ہے. ماضی میں جو ہے نا 55 روپے بڑھے تو ماضی میں 50-55 روپے ایک ہی وقت میں کم بھی ہوئے ہیں. وہ ڈیٹا بھی ہم نکال کے جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ریسنٹ 10 ایئرز میں کچھ ایسا نہیں ریسنٹ 10 ایئر آپ تو اتنی لمبی بات کر رہے ہیں, میں سال 2 سال کی بات کر رہا ہوں. ریئلی؟ جی یہ پی ڈی ایم حکومت کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد اسی حکومت کی بات کر رہا ہوں. اس میں بہت زیادہ قیمتیں بڑھ جانے کے بعد جب پیٹرول کرائسس پہ جب قابو پایا گیا اور جب نئے معاہدے کیے گئے تو پھر یہ قیمتیں نیچے بھی آئی تھیں. اور اب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صورتحال میں ہماری حکومت جو ہے کچھ سوئی ہوئی ہے, یہ اپنے تئیں بھی کام کر رہے ہیں. اور ابھی میں آپ کو آئی ای اے کا جو ڈیسیجن ہے آج ہی کے دن کا بروز تھرسڈے, وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ 1.2 بلین بیرل جو سٹوریج ہے اس کے پاس, جو انٹرنیشنل انرجی ایجنسی ہے, انہوں نے 40 کروڑ رکن ممالک کی منظوری کے بعد 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کی منظوری دی ہے. جتنے رکن ممالک ہیں ان کو سب سے پہلے پریورٹی پہ یہ تیل فراہم کیا جائے گا. پرائزز نارمل ہو جائیں گی بالکل فائنلی, بالکل ہو جائیں گی. چلے لیٹس سی, امید ہے کہ دوبارہ یہ جو ہے ایک المیہ پیٹرول کو لے کے جو انرجی کرائسس ہے یہ ختم ہو جائیں, پیٹرول کے ریٹس جو نارمل ہو جائیں. اور اتنا کچھ متاثر ہو رہا ہے, ورک فرام ہوم دے دیا گیا ہے, اسکول کالجز بند کر دیے گئے ہیں, کام متاثر ہو رہے ہیں, لوگوں نے گھر سے باہر گاڑیاں نکالنا چھوڑ دی ہیں, بہت کچھ متاثر ہو گیا. 31 مارچ تک جو پاکستان کے اندر تو یہ حالات ہیں, باقی کنٹریز میں ریسپیکٹفلی ان کے اپنے کوئی ریلیٹیو ایشوز چل رہے ہوں گے. موسٹلی تو یہ لگ رہا ہے نا جیسے جب ورک فرام ہوم کی پالیسی بنائی ہے گورنمنٹ نے, تو مجھے تو بعض اوقات میں لاہور کی بات کروں تو شہر پہلے کی نسبت خالی لگنے لگ گیا ہے. بالکل کہ جیسے لوگ جو ہے نا وہ اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے شہروں میں ابھی سے جانا شروع ہو گئے ہیں, کہ انہیں پتہ جب ورک فرام ہوم کرنا ہے تو ہم اپنے گھر سے جا کے کر لیں گے. تو پہلے جو عید سے ایک دن پہلے سلسلہ شروع ہوتا تھا نا بس اڈوں پہ اور ریلوے اسٹیشنز پہ جو رش ہوتا تھا, وہ ابھی سے سلسلہ شروع ہو گیا, اور لوگوں نے ابھی سے جو ہے وہ رخت صبر باندھ لیا اور اپنے اپنے گھروں کو جو ہے نا وہ واپس جانا شروع کر دیے ہیں. خاص طور پہ پردیسی جو لاہور, کراچی, اسلام آباد جیسے شہروں میں دوسرے شہروں سے آتے ہیں, دوسرے صوبوں سے آتے ہیں, تو وہ سلسلہ اس فیصلے کے بعد ابھی سے شروع ہو گیا ہے. سر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس حوالے سے, تو روز ہی آتی ہے وہ, اور وہ نئی سے نہیں آ جاتی ہے. وہ انہوں نے تازہ ترین وہ کہتے ہیں کہ
ایران سے تو ہم نے پہلے 1 گھنٹے میں جنگ جیت لی تھی. ٹھیک. تو اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ 1 گھنٹے میں اگر جیت لی تھی تو یہ بعد میں کیا ولیمہ چل رہا ہے؟ یہ کوئی جنگ کی رسمیں کہ آج جو ہے نا وہ کوئی سنگیت نائٹ ہے, اس میں آج مہندی ہے, آج یہ کیا ہے مثلاً کہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو پہلے گھنٹے میں جیت لی تھی, اور لیکن ہم اپنی مرضی سے وہاں سے نکلیں گے ایران سے. مرضی ٹرمپ صاحب کی جو ہے نا وہ ایپسٹین کے بادشاہ ہیں. ٹھیک. تو کنگ آف ایپسٹین جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہم نے جیت لی تھی. 11 دن میں امریکی اور اسرائیلی فوج نے ایران کو تباہ کر دیا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ فرما رہے ہیں. ان کے فرمان جو ہیں وہ تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں, مگر ابھی نکلیں گے نہیں. ٹھیک ہے جی. اور تیل کی قیمتیں, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا, تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے آئی اے ای کے ذریعے جو ہے وہ ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں. وہ جو ڈیسیجن ہوا ہے 40 کروڑ بیرل جو ہے وہ ریلیز کرنے کا, اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں پہلے ہی گھنٹے میں ہم نے جنگ جیت لی تھی. اور وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے اس کو, پتہ انہیں کلیپ کروائی وہاں پہ کہ آپ جو ہے نا وہ کلیپ کریں, ہم جیت گئے جنگ پہلے 1 گھنٹے میں. اور یہ ان کو صرف پتا ہے کہ وہ جنگ جیت گئے. نہ ایران مان رہا ہے اس بات کو, نہ ہی خطہ مان رہا ہے اس بات کو, نہ ہی دنیا مان رہی اس بات کو, اور وہ کہہ رہے کہ ہم نے جیت لی جنگ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایرانی سلیپر سیلز کی امریکہ میں موجودگی کا مجھے علم ہے. یہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ موجود ہیں وہاں پہ. اور اس کے بعد وہ پھر سارا سکور بتانا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے جہاز, بحری جہاز جو ہیں وہ ڈبو دیے آبنائے ہرمز کے مقام پہ, اور اتنے ایرانی بیڑے ہم نے تباہ کر دیے ہیں. اتنے ہم نے جو ہے نا وہ ایرانی جو ویپن سٹور ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے. اتنے جو میزائل سٹور ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے. اتنے لوگوں کو ہم نے مار دیا. ہاں, سوال ہر جگہ پہ ان سے ہو رہا ہے. ایک جو ساری زندگی جب تک یہ شخص زندہ ہے ان سے ہوتا رہے گا, وہ سوال یہ ہے کہ وہ 165 بچیاں جو شہید کی گئی ہیں, اس اسکول پر حملہ جو ہے وہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ اچھا, پہلے تو وہ کہتے رہے کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا, یہ ایران نے خود کروا دیا, یہ الزام لگایا. اب جو ہے تازہ ترین ایک خاتون جرنلسٹ نے ان سے جو سوال کیا اسی دوران, تو وہ پہلے تو آواز نہیں آ رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو, وہ ایک بزرگ صدر بن گئے کہ آواز نہیں آ رہی. پھر وہ قریب ہو گئے, پھر دوبارہ کہیں کیا کہہ رہی ہیں. انہیں کیا جی آپ نے 165 شہید بچیوں پر ایک انکوائری شروع کروائی تھی, انٹرنل انویسٹیگیشن امریکہ میں, کہ یہ پتہ کریں یہ حملہ کہاں سے ہوا, اسرائیل نے کروایا, یہ امریکن فورسز نے کیا, یہ کس نے کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس انکوائری کا کیا بنا ہے. تو اب ٹرمپ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے, نہ انکوائری کا ہی نہیں علم ہے کہ ایسی کوئی انکوائری جو ہے نا وہ ہولڈ ہوئی ہے اور اس پہ کوئی ٹیم بنائی گئی ہے غیر جانبدار اور وہ پتہ کرے. ایگزیکٹلی. تو وہ چونکہ وہ جو بچوں کی شہادت ہے, ویسے تو یہ ساری شہادتیں ان کے گلے پڑیں گی, لیکن وہ بچوں والی جو شہادت ہے نا وہ پوری گلے پڑے گی. اور ہر فورم پہ وہ جہاں بھی وہ شخص جا رہا ہے اسے یہ سوال ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ پہلے ایپسٹین کا سوال ہو رہا تھا, اب ان سے ہو رہا ہے کہ پہلے معصوم بچوں اور بچیوں سے زیادتی کرنے کا سوال ٹرمپ سے ہو رہا تھا, اب معصوم بچیوں کو شہید کرنے کا سوال ہو رہا ہے. تو یہ تمام اعزازات جو ہیں, یہ تمام جو کلنک کے ٹیکے ہیں, وہ بدستور وہ سجا رہے ہیں اپنے ماتھے پہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ. پہلے جزیرے پہ, ایپسٹین کے جزیرے پہ معصوم بچیوں کے ساتھ, معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کے شواہد اور الزامات تھے, اس کا سوال اٹھ رہا تھا اور سوال ہو رہا تھا ٹرمپ سے, وہ جواب دیتے نہ دے. اب سوال شروع ہو گیا کہ اس سے آگے اتنا ظلم کہ آپ نے ایک اسکول پہ اٹیک کروا دیا اور اتنی بچیاں شہید کر دیں. تو اب اس پہ وہ جان جا رہی ہے اور ہر جگہ پہ سوال ہو رہا ہے. البتہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ صرف ہمیں تو یہ پیٹرول پہ تھوڑا سا کرائسس پہ قابو ڈالنا ہے, ادروائز جنگ جو ہے وہ ہم نے جیت لی ہے. جو ہم ایران کے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے کر لیا ہے, اور ہماری فورسز نے ان کو تباہ کر دیا. اپنی لاشیں کتنی اٹھا رہے ہیں اور کتنا پریشر ہے امریکہ کے اندر سے, وہ ڈسکلوز نہیں کر رہا, صرف سوائے 6 لاشوں کے جو غالباً
کویت بیس پہ گلف ایریاز میں جو ہاں وہاں پہ ایک بیس پہ جو اٹیک ہوا تھا، وہاں کی 6 لاشیں خاتون سمیت جو ہے وہ پہنچی، تو میلانیا کے ساتھ اپنی مسز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ وہ انہیں ریسیو کر رہے تھے لاشوں سے. تو اس کے علاوہ جبکہ ایران کا کلیم یہ ہے کہ وہ تو سینکڑوں کی بات کرتے ہیں کہ مختلف بیسس پہ سینکڑوں کی تعداد میں امریکن فوجی جو ہیں انہیں ہلاک کر چکے ہیں. چلے دیکھتے ہیں مزید صورتحال پوری دنیا ہی دیکھ رہی ہے. امید ہے کہ یہ معاملات جو ہے حالات جنگ جو ہے ختم ہو اور امن و امان کی صورت ہو، اسپیشلی ایران کے لوگوں کے لیے اور ہر جگہ کے جہاں بھی لوگ بستے ہیں. پاکستان اور افغانستان کی بات کریں گے، آپریشن ضرب الحق کی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر مسٹر شہباز شریف بھی گئے ہوئے سعودی عرب MBS کو ملنے، اور ہمارا ایک ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہوا ہوا ہے ان کے ساتھ. ذرا اس پہ بھی ایک نظر ثانی کر دیں. اس پہ ہم آپریشن ضرب الحق سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ MBS کی جو ملاقات مختصر ترین دورے کے لیے گئے ہیں، جی اور یہ ایک بڑا ہنگامی دورہ ہے ان کا. اور اس طرح کی صورتحال میں سعودی عربیہ کا دورہ، اس سے پہلے فیلڈ مارشل بھی ہو کے آئے اور ان کی اپنے ہم منصب سے وہاں پہ میٹنگ ہوئی. اور اب پرائم منسٹر جو ہے نا وہ چند گھنٹوں کے دورے پہ بتایا گیا ہمیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ وہ سعودی عرب پہنچ چکے تھے دوپہر میں، اور مے بی جب تک ہمارا شو آن ایئر ہو واپس آ چکے ہوں یا آ جائیں گے سحری سے پہلے. تو اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم عزت مآب شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کی دعوت پر سعودی عرب روانہ ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات اس میں کریں گے، اور دونوں رہنما کی ملاقات میں خطے میں جاری کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور دونوں ممالک کے مابین باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا. اس دورے میں پاکستان کا سفارتی میدان میں مثبت کردار واضح ہو رہا ہے اور پاکستان یہ کردار ادا کرتا رہے گا. ابتدائی اطلاع ابھی یہ ہے. باقی جو ہے ظاہر ہے جو آپ نے خود ہی بات کر دی کہ ہمارا ڈیفینس ایگریمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اور ہم پہ فرض ہے جو ہے وہ خاص طور پہ دونوں جو حرم ہیں ان کی حفاظت، وہ ہم سمیت دنیا بھر کے جو مسلم ممالک ہیں اور مسلم لیڈرز ہیں ان پہ یہ فرض ہے. تو یہ ایگریمنٹ ہوا بھی اسی بنیاد پہ. اگر آپ اس کی بنیاد کی بات کریں تو پھر اسی بنیاد پہ ہوگا. رائٹ. تو باقی سارے معاملات تو بعد میں ہیں. البتہ یہ ہے کہ پاکستان سب سے پہلے تو یہی ظاہر ہے کہ کوشش ہوگی کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ نہ بڑھے، اور یہ لڑائی جہاں ہے وہیں رہے. ٹھیک ہے. باقی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ ایک رول کو ڈسکس کرنے کی، تو یہ رول جو ہے وہ تو ایران بھی اپریشیٹ کر رہا ہے پاکستان کا رول اب تک کا، اور سعودی عربیہ بھی اپریشیٹ کر رہا ہے. اور پریزیڈنٹ UAE نے بھی بات کی وزیر اعظم پاکستان سے. اور پاکستان کا جو کردار ہے، میں اگر مسلم کنٹریز میں ڈسکس کروں اور ادھر مشرق وسطیٰ کی جو گلف کی مسلم کنٹریز اگر ان کا ذکر کروں، تو ان میں آج کے دن پاکستان کا رول جو ہے ایک بڑے بھائی کا رول بن چکا ہے. اور ہر عرب ملک جو ہے پاکستان کی طرف اسی طرح دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک بڑا بن کے اور ایک جو ہے نا ایک سہارا بن کے اس صورتحال کو جو ہے وہ ہینڈل کرے گا اور کسی طرح جلد از جلد اس سچویشن سے نکلنے میں مدد کرے گا. تو کیونکہ پاکستان ہی واحد کنٹری ہے جو امریکہ سے بھی بات کر سکتی ہے اور کر رہی ہے. وزیر اعظم موجود ہے. اب وہاں پہ جو بھی اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ کیا بات چیت ہوئی، کیا گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگلا جو دن ہے فرائیڈے کا، اس ملاقات کے بعد وہ وزیر اعظم کہاں رابطہ کرتے ہیں. چلے دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے پکچر کلیئر ہو جائے. دیکھیں بہت ساری شاید اس ڈسکشن کا جو کی روداد ہے وہ شاید ایک عام پریس ریلیز میں جاری نہ کی جائیں، مگر یہ ہے کہ اعلامیہ ایک ضرور آ جائے گا. سچویشن سمجھ آئی جائے گی. سچویشن ہاں. البتہ پاکستان کا رول جو ہے اس کو سراہا جا رہا ہے. چلے بہت زیادہ اس وقت اس صورتحال میں. اب آ جائیں آپ آپریشن کی طرف. تو آپریشن ضرب الحق جو ہے وہ چونکہ ادھر خطے میں ایک جنگ کی صورتحال ہوئی، تو وہ بہت ساری خبریں اس طرح ہم رپورٹ نہیں کر رہے تھے یا کر پا رہے تھے، مگر وہ اس کی جو شدت ہے اس میں ایک لمحہ بھی کمی نہیں آئی. وہ آپریشن ضرب الحق جو ہے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ، جذبے کے ساتھ
وہ جاری ہے، اور فتنۃ الخوارج جو ہیں ان کو جہنم واصل کرنے کا سلسلہ بھی بڑی تیزی سے جاری ہے، ٹھیک اور وہ نمبر جو ہیں جب تک باضابطہ طور پہ ہمارے پاس نہیں آ جاتے، وہ تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جو ایک چیک پوسٹوں پر کا قبضہ حاصل کرنے، اور ان کے جو ان کی ٹریننگ سینٹر ہیں، جو پناہ گاہیں ہیں فتنۃ الخوارج کی، ان پر اٹیک کرنے اور ان کو ہلاک کرنے کا جو سلسلہ ہے۔ اور الحمدللہ پچھلے کئی روز سے آپریشن اسی طرح جاری ہے، ہماری فورسز اسی طرح سے اٹیک بھی کر رہی ہیں، وہاں کا قبضہ بھی حاصل کر رہی ہیں اور ان کو جہنم واصل بھی کر رہی ہیں، لیکن ہمارا نقصان جو ہے نا اس کی کوئی اب ایک نیگیٹو انفارمیشن وہاں سے نہیں آئی کافی دن سے، یعنی کہ اس حد تک ڈیفینسو ہیں اس وقت فتنۃ الخوارج اور ان کی جو سو کالڈ حکومت ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک صوبہ جس کا میں نام بھول جاتا ہوں بار بار، وہ اس صوبے میں اس وقت پناہ لے چکی ہے، آپ نے پوری کی پوری بہمان جیسا کوئی اس جگہ کا نام تھا، وہ پوری کی پوری ان کی جو وہاں جا کے فتنۃ الخوارج کی حکومت ہے وہ وہاں اس وقت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور اب وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں بھاگنے کا، یا کسی طرح اب کہہ رہے ہیں کہ بات کر لیں۔ اب چونکہ بات جو ہے وہ ایگزیکٹلی اب پاکستان تو اب اپنی مرضی سے بات کرے گا، ہاں وہ کب بات کرنی ہے اب پاکستان جو ہے نا اس وقت، تو جو مجھے لگ رہا ہے یہ ڈیسیجن ہو چکا ہے کہ ان کو جو ہے نا ایک دفعہ منطقی انجام پر پہنچا کر ہی ان عناصر کو پھر ہی پاکستان بات کرے گا۔ ٹھیک، کرکٹ کی دنیا کی بات کریں گے مسٹر بابر اعظم، اوبویسلی سب جانتے ہیں انہیں، کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے کچھ؟ کیا مطلب فارم میں آ گئی ہے، دوبارہ میدان میں آ رہی ہے؟ کیسے نہیں فارم میں، نہیں خبروں میں آ گئے کی دنیا میں دوبارہ آ گئے۔ بابر اعظم کا کیا کام فارم کے ساتھ؟ کچھ تو نیا تھا، مولٹی فارم میں آ سکتے ہیں، کوئی نئی کرکٹ والی بشارت ہے؟ نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، وہ فارم میں وہ کیسے کیوں آئے فارم میں؟ وہ ایسی فارم میں آ جائیں گے، اور وہ جو ہے ان کے حوالے سے فیصلہ آیا کورٹ کا بابر اعظم کے حوالے سے۔ ٹھیک، بتائیے۔ ہاں، اور یہ کوئی اتنا عزت افزا کیس نہیں تھا، کسی خاتون کو ہراساں کرنے کا کیس تھا بابر اعظم پہ، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ آیا، وہ میں بتانا چاہ رہا تھا، اور آپ جو ہے نا وہ اندازے لگا رہی ہیں وہ مجھے فارم لگا میں تھا آ کوئی گئے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ رنز کریں گے آپ، یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی خواہش کا وہ جو ہے نا وہ احترام کریں اور وہ رنز کرنا شروع کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ سر کیا کیس ہے بتائیے؟ کیس میں بتاتا ہوں جی، یہ ہے جناب، چونکہ یہ معزز عدالت کا ڈیسیجن ہے تو اس کو پہلے ہم احترام کے ساتھ پڑھ لیں، باقی ہم باتیں کرتے رہیں گے۔ کہ سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ہے نا وہ ایکس کیپٹن بابر اعظم پر خاتون کو ہراساں کرنے کے الزام کا یہ معاملہ ہے۔ بابر اعظم کے خلاف سیشن کورٹ کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کال عدم قرار دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق کرکٹر، اچھا وہ سابق کرکٹر لکھ رہے ہیں، نہیں موجودہ کرکٹر ہے، سابق کپتان ہے، اچھا، لاہور ہائی کورٹ نے کرکٹر بابر اعظم کی مقدمہ درج کرنے کے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور کر لی ہے، اور جسٹس اسد جاوید گھرال نے سابق کپتان بابر اعظم کی درخواست پر سماعت کی۔ بابر اعظم کی جانب سے بیرسٹر حارث عظمت نے دلائل دیے۔ ٹھیک، وفاقی حکومت، پنجاب حکومت اور خاتون حمیزہ مختار ہیں جی، یہ خاتون جن کو مبینہ طور پہ بابر اعظم ہراساں کرتے رہے، کہ وکلا بھی پیش ہوئے، ڈیفینڈر نہیں ہے، سوری پلینٹیو ہے حمیدہ۔ درخواست گزار خاتون نے 2018 میں بھی بے بنیاد درخواست دی تھی، یہ کہہ رہے ہیں ان کے وکیل بیرسٹر حارث جو ہیں بابر اعظم کے وکیل۔ خاتون نے بابر اعظم پر ہراسانی کا جھوٹا الزام لگایا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ سیشن کورٹ کا اندراج مقدمہ کا آرڈر قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں، وکیل بابر اعظم۔ خاتون حمیزہ مختار کے وکیل نے بھی کرکٹر بابر اعظم کی درخواست کی مخالفت کر دی۔ سیشن کورٹ خاتون حمیزہ مختار کی درخواست پر 2021 میں بابر اعظم پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا، 2021 میں معزز عدالت نے، سیشن کورٹ نے، کہ مقدمہ درج کریں بابر اعظم کے خلاف، مگر آج 2025 میں کتنا عرصہ ہو گیا، 2025 میں جا کے لاہور ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کال عدم قرار دے دیا۔ اب دیکھیں آپ، 21 کا فیصلہ ہے، اور اب جا کر جو ہے اور وہ خاتون جو ہے اگر جھوٹ بول رہی ہے سچ بول رہی ہے، لیکن 21 کا معاملہ ہے۔ اور کتنا آپ دیکھیں کہ کتنے لینگویشنگ کیسز ہوتے ہیں، ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اور فیصلے کتنے، میں اب اس پہ کیا بات کریں، پھر ہم کہتے ہیں وہ سی سی ڈی بہت برا کر رہی ہے۔ سی سی ڈی 21 کا جو ہے نا نتیجہ 21 میں دیتی ہے، 22 کا نتیجہ 22 میں دے دیتی ہے، 23 کا 23 میں دیتی ہے،
سالہ سال نہیں وہ پڑھنے دیتی. سر یہ انگلینڈ میں جو برٹش میں جو ہوا تھا ایک معاملہ کرکٹر کا, ہاں جی وہ بھی مہینے میں کیس آ گیا تھا, ریپ ہو گیا تھا نا ود ان 15 days بھائی, 15 days میں ریپ پہلی ہوا تھا دوسری کیس. پیشی پہ وہ ہاں جی فیصلہ آ گیا تھا. میں کہتا ہوں کہ اگر بابر اعظم واقعی اس میں بے گناہ ہے تو بابر اعظم کتنی ایک ذہنی تکلیف سے مینٹل ٹارچر وہ گزرے ہوں گے, ان کی فیملی کتنے اسٹریس سے گزری ہوگی, اور وہ پھر یہی معاملات ہیں پھر پیچھے جس کی وجہ سے وہ شخص پرفارم نہیں کر پا رہا, اس کی فارم نہیں لگ رہی, اور وہ ذہنی طور پہ ہی اب یہ جو 4-5 سال کی ایک ذہنی تکلیف برداشت کی ہے, اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ پیک ٹائم ہے اس شخص کے کیریئر کا, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر واقعی یہ سب کچھ درست ہے تو پھر اس خاتون کو 5 سال سے عدالتوں کے چکر لگانے پڑے اور اس کو رلنا پڑ گیا. اور پتہ نہیں اب یہ وہی خاتون ہے جو فردوس مارکیٹ میں جن کا سیلون ہے, یا وہ کوئی دوسرا کیس ہے. جب بابر اعظم کراچی کنگز میں کھیل رہے تھے تو ان دنوں میری بات ہوئی تھی ان کے ایک آفیشیل سے, تو وہ ایک خاتون وہ بھی تھی, اور وہ جو بتاتی تھی کہ وہ شروع سے ہی بچپن سے ہی ان کی فرینڈ شپ تھی, اور وہ بعض ٹور میں بھی ساتھ رہی. اور ایک وہ اگر یہ وہ نہیں ہے تو یا یہ پھر کوئی دوسرا کیس آ گیا. البتہ وہ بھی ایک کیس تھا بابر کے حوالے سے, گلبرگ کے علاقے میں اس خاتون کا سیلون تھا. تو اس وقت بھی اس طرح کے وہ کچھ لوگ کوشش کر رہے تھے, پی سی بی بھی کوشش کر رہا تھا کسی طرح اس خاتون کو جو ہے نا وہ مینیج کیا جائے, کیونکہ پی ایس ایل شروع ہو رہی تھی. تو ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے ساتھ. جیسے ابھی ورلڈ کپ کی وجہ سے وہ جو ڈبل شاہ پیسے لے کے بھاگ گیا کرکٹرز کے, اور اس میں بھی بابر اعظم کے پیسے ہیں, پتہ ہے آپ کو, مبینہ طور پہ. ہاں تو وہ ایک سناٹا ہے, خاموشی ہے, اس کو بھی دبایا اور چھپایا جا رہا ہے. وہ بہت بڑے نقصان ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, کرکٹرز کا. تو البتہ یہ ہے کہ یہ بابر اعظم کے حوالے سے کرکٹ کی خبر نہیں آئی, بابر اعظم کے حوالے سے خاتون کو ہراساں کرنے کے معاملات کی خبریں آ رہی ہیں. اس طرح کی خبر ابھی تک سننے کو کان ترس رہے ہیں کہ بابر اعظم نے 100 کر دیا کسی میچ میں. وہ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, یا آپ کو یا آپ کو جو ہے نا وہ مجھے لگا تھا شاید فارم کے حوالے سے, لیکن ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ بھی تو جذباتی لوگ ہیں. آپ یا تو یہ کریں نا کہ آپ دعا کریں بابر اعظم 10 رنز کریں, تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. پھر آپ پھر دعا کریں کہ بابر اعظم 15 کرے, پھر بابر 15 کرنا شروع کرے. پھر آپ کہیں اللہ بابر 20 کرے, پھر بابر 20 کرنا. پھر آپ کہیں کہ اے اللہ ہماری دعا ہے کہ بابر 25 کرے. اس طرح لے کے آئے نا آپ. ایک دم سے 5-10 5-10 15 کرنے والے بیٹسمین کو کہیں آپ دعائیں کرتے ہیں 100 کر جائے. وہ کیوں 100 کر جائے ایسے ایک دم سے؟ اتنا بوجھ ان کے کاندھوں پہ ڈال رہی ہیں آپ. ان کو تھوڑے تھوڑے رن بڑھائیں ان کے. وہ بابر اعظم ہے, قائد اعظم نہیں ہے, نہ وزیر اعظم ہے. ان کو تھوڑا سا ایگزیکٹلی ان کو تھوڑا سا نا ان کو ٹائم دیں, موقع دیں ان کو. چلیے, بہت شکریہ. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اسٹے ٹیون ٹل وی گیٹ بیک. بائے بائے.